बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला हर समय हर लम्हे आपको ज़िंदगी की खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। आपके सामने है जी बोर्ड। आज हमारा मौजू साले दवम उर्दू का एक मजमून इत्तेहादे आलमे इस्लाम, इसको आप इत्तेहादे बैनुल मुस्लिमीन भी कह सकते हैं, मिली इत्तेहाद, कौमी इत्तेहाद भी कह सकते हैं। अगर आप आज मजमून का लेक्चर पहली मरतबा देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी मजमून के बारे में, यानी मजमून के तरीक़ेकार के बारे में इब्तदाई लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें बहुत तफसील से समझाया गया है कि 8 से 10 सफ़ों का मजमून आपने किस तरह से लिखना है, पैराग्राफ बनाने हैं, अहम निकात को मार्कर से हाईलाइट करना है, लेकिन हेडिंग्स नहीं देनी। ये आपके सामने जो लिखे हैं ये दरअसल पॉइंट्स हैं, इनको आपने समझना है, अपने लफ्ज़ों में लिखना है। एक पॉइंट का मतलब एक पैराग्राफ बनता है। तो जी बाकायदा शुरू करते हैं इत्तेहादे आलमे इस्लाम। अब जानते हैं सबसे पहले इब्तदाइया होता है मुख्तसर सा तारुफ। इत्तेहाद किसको कहते हैं? इत्तेहाद से मतलब होगा मिलजुल कर रहना, किसी बात पर, किसी काम पर, किसी अमल पर, किसी नजरिए पर बहुत से लोगों का, मुख्तलिफ अफराद का मुत्तफिक हो जाना, मुत्तहिद हो जाना, इसको इत्तेहाद कहेंगे। आलमे इस्लाम से क्या मुराद है? इससे मतलब कोई एक मुल्क नहीं है, आलम दुनिया को कहते हैं, मतलब मुसलमानों की दुनिया। मुसलमान दुनिया के किसी भी खिते में हो वो आलमे इस्लाम का फर्द कहलाएगा। यानी मैं ये वजाहत कर दूं, यकीनन आप जानते भी हैं, दोहरा रहा हूं, वतन का तस्वर मगरब में कुछ और है, इस्लाम में कुछ और है। मगरब में क्या तस्वर है कि एक इलाके के रहने वाले जो एक मखसूस इलाके में रहते हैं, उनके अपने रस्म व रिवाज हों, अपना निज़ाम हो, तो वो एक मुल्क कहलाता है। यानी मगरब में मुल्क का जोग्राफियाई तस्वर है। एक मखसूस इलाके में मुश्तरका निज़ाम के तहत रहने वाले एक कौम कहलाते हैं, वो उनका मुल्क कहलाता है, वो उनका वतन कहलाता है। मगर इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में वतन और कौम का तस्वर महदूद जोग्राफियाई नहीं है, बल्कि एक मुसलमान खा वो दुनिया के किसी भी खिते से ताल्लुक़ रखता हो, वो इस्लामी कौम से ताल्लुक़ रखता है। इस हवाले से वो आलमे इस्लाम का हिस्सा है। अब यह बात समझे, जब मैं आलमे इस्लाम से मुराद कोई एक मुल्क नहीं कह रहा, तो फिर ये मजमून इत्तेहादे आलमे इस्लाम भी बन सकता है, इत्तेहादे बैनुल मुस्लिमीन भी बन सकता है, कौमी और मिली इत्तेहाद भी यही मजमून होगा। क्योंकि हम किसी मुल्क के नहीं, हम सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे कि पाकिस्तान के रहने वाले एक कौम है, बल्कि मैं अर्ज कर रहा हूं कि मुसलमान दुनिया के किसी भी खिते में आबाद हों, वो मुस्लिम कौम का फर्द कहलाएंगे, आलम इस्लाम का हिस्सा कहलाएंगे। जी, तो फिर इत्तेहादे आलम इस्लाम से क्या मुराद हुआ कि तमाम दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद होकर रहे। मुत्तहिद से मतलब क्या है? ये नहीं कि एक ही जगह पे रहे, जाहिर है उनका मुल्क अलग है, ज़बान अलग है, तहजीब अलग है, मगर यहाँ इत्तेहादे आलम इस्लाम से मुराद ये है कि उनकी सोच एक हो, उनकी फिक्र एक हो, उनकी मंजिल एक हो, उनकी दाखिली और खारजा पॉलिसी एक हो। मुसलमान दुनिया के किसी भी खिते में हो, लेकिन वो एक ही लड़ी में परोया हुआ है, और वो लड़ी है कुरान और सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों का कुरान एक है, मुसलमानों का काबा एक है, मुसलमानों की मंजिल एक है। यानी अगर दुनिया के हर खिते के मुसलमान अपने आप को तसव्वुर करें कि एक कौम का हिस्सा है, उनकी एक ही मंजिल हो, वो एक दूसरे के भाई भाई हों, एक दूसरे के बाहमी मफादात का ख्याल रखें, क्योंकि उनकी मंजिल एक ही है, तो इसको कहेंगे इत्तेहादे आलमे इस्लाम। आगे चलते हैं जी। इत्तेहादे आलमे इस्लाम के तकाजे क्या हैं? इसके तकाजे ये हैं कि हम ज़ाती सोच ना रखें, इज्तिमाई सोच रखें।
دیکھیے میں پاکستان سے ہوں، ممکن ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کے مقاصد کچھ اور ہوں، نسب العین کچھ اور ہو، اور ہندوستان کے مسلمانوں کا نظریہ کچھ اور ہو، انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، بہت سے اسلامی ملک ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، مگر اتحاد عالم اسلام سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک مشترکہ نظام کے تحت زندگی گزارے، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں نظام خلافت میں ہوا کرتا تھا۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی حکومت آتی ہے، پھر خاندان بنو امیہ کی حکومت آتی ہے، پھر خاندان بنو عباس کی حکومت آتی ہے، تو ایک خلیفہ ہوتا تھا، یعنی تمام اسلامی دنیا مرکزیت میں تھی، ایک اسلامی خلیفہ تھا، وہ اپنے ملک کا خلیفہ نہیں تھا بلکہ تمام عالم اسلام کا خلیفہ تھا۔ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آج جو آزاد الگ الگ ملک ہیں، یہ ملک نہیں، یہ صوبے ہوتے تھے، ان کو بلاد اسلامیہ کہتے تھے، آپ پڑھ چکے ہیں یہ، تو ایک مشترکہ نظام کے تحت۔ اب سر دست ہو تو ممکن نہیں ہے، خلافت اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اسلامی ممالک باہمی مفادات میں ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہیں، ان کی خارجہ پالیسی ایک ہو، وہ ایک دوسرے سے کام آئیں، ایک دوسرے کے دست و بازو بنے، کیونکہ وہ ایک قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، ایک سنت نبی سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا مذہب ایک ہے، ان کا نسب العین ایک ہے، تو اس کو کہیں گے اتحاد عالم اسلام۔ یہ تو مختصر سا تعارف تھا، اب اس کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ نفس مضمون میں نظام کائنات کی بنیاد کس بات پر ہے؟ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں یہ پورا ایک سسٹم ہے، سارا چل رہا ہے، اس سارے کی بنیاد اتحاد پر ہے، سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ اجرام فلکی دیکھیں تو سورج، چاند، ستارے آپس میں مربوط ہیں، ایک وقت ہے سورج کے نکلنے کا، طلوع ہونے کا، غروب ہونے کا، اس کے جانے کے بعد چاند کے آنے کا، چاند کے غروب کے ہونے کے بعد سورج کے آنے کا۔ ایسا نہیں ہے کہ چاند اپنے طور پر حرکت کر رہا ہے، اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، اور سورج اپنے طور پر موجود ہے، چاند ستارے اپنے طور پر موجود ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک گھر کی مثال لے لیں، مکان کیا ہے؟ وہ اتحاد ہے اینٹوں کا اور سیمنٹ کا۔ ایسے تو ایک اینٹ ہے، لیکن اگر آپ ان کو جوڑ دیں تو مکان بن جاتا ہے۔ دریا کیا ہے؟ سمندر کیا ہے؟ یہ قطروں کا اتحاد ہے۔ دراصل تو پانی کا ایک قطرہ ہے، لیکن جب وہ قطرے ملتے ہیں تو وہ دریا بن جاتا ہے، وہ سمندر بن جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں نظام کائنات کی بنیاد کس پر ہے؟ اتحاد پر ہے، جس کو آپ عناصر کہتے ہیں، ایلیمنٹس کہتے ہیں۔ جب یہ ملتے ہیں، باہم متحد ہوتے ہیں، تو کوئی چیز اس کے بعد، یہ اگر میرے سامنے یہ چیز ہے تو یہ مختلف ذرات ملے ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے خوبصورت مکان ہے تو وہ اینٹوں کا اتحاد ہے، پانی ہے تو وہ قطروں کا اتحاد ہے، کیونکہ ہمیشہ اجتماعیت میں ہی تحفظ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہیومن بینگ از اے سوشل اینیمل، انسان ایک معاشرتی جانور ہے، وہ الگ نہیں رہ سکتا۔ انسان معاشرے میں رہتا ہے، مل جل کر رہتا ہے۔ اب وہ زمانہ نہیں کہ پتھر کا زمانہ تھا، دیکھیے ہم سب مل جل کر اجتماعی زندگی گزارتے ہیں۔ کوئی استاد بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی کسان بن گیا، کوئی کاشتکار بن گیا، کوئی بزنس مین بن گیا، اور سب ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص اپنا ہر کام خود کرتا ہے۔ معاشرہ کس طرح سے وجود میں آتا ہے کہ افراد ایک اجتماعی زندگی گزارتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ ہم نے کام بانٹ لیے، شعبے بانٹ لیے، اس سے اجتماعیت میں ہی تحفظ ہے۔ ذرا تصور کریں ہر شخص کو اپنا سارے کام خود کرنے پڑے، کما کے بھی خود لائے، کھانا بھی خود بنائے، کپڑے بھی خود دھوئے، بیمار ہو تو علاج بھی خود کرے۔ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہر شخص ہر کام خود کرے۔ ہم اجتماعیت کے تحت ایک کلیکٹیونیس میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو اتحاد عالم اسلام بھی کیا ہوگا کہ ہم اجتماعی سوچ اپنائیں۔ ہم پاکستانی، بھارتی، ایرانی، عراقی، بنگالی، انڈونیشین، ملائیشین بن کر نہ سوچیں، صرف مسلمان بن کر سوچیں۔ یقیناً اس میں افراد کا کردار بھی ہے، لیکن بنیادی کردار اس میں یقیناً حکومتوں کا بنتا ہے کہ اسلامی جتنے بھی ممالک ہیں، اب سے عرض کروں 50 کے قریب اس وقت اسلامی ممالک موجود ہیں، جن میں
اسلامی حکومت ہے اور جہاں مسلمان بھی اکثریت میں ہیں. اگر مختصر سے نام لوں چند اہم ممالک کا، افغانستان ہے، اس کے اندر بحرین ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈونیشیا ہے، ایران ہے، عراق ہے، کویت ہے، لبنان ہے، لیبیا ہے، ملائیشیا ہے، مالدیپ ہے، مالی ہے، موریتینیا ہے، نائجیریا ہے، عمان، پاکستان، قطر، سعودی عرب، سوڈان، شام، تنزانیہ، ٹرکی، متحدہ عرب امارات اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹرل ایشیا کے بہت سی مسلم ریاستیں ہیں. اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 7.5 بلین ہے، جس میں سے 2 بلین سے زیادہ مسلمان ہیں. 7.5 بلین کے قریب ٹوٹل دنیا کی آبادی، جس میں سے 2 بلین کے قریب مسلمان ہیں، یعنی تقریباً دنیا کی آبادی کا 25% مسلمان ہیں کل آبادی کا. اور بڑی اہم بات کہ مسلمان ممالک ہر طرح کے وسائل سے مالا مال ہے، لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ آپس میں تفرقہ بازی ہے. اگر میں آپ قرآن آیت عرض کروں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو. تفرقہ فرق نہ کرو. مسلمان ملکوں کے باہمی مفادات ہوں، یہ ہے اتحاد عالم اسلام. ایک اور جگہ پہ حکم ہے، اگر تم تفرقہ میں پڑ گئے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہارا روب و جلال جاتا رہے گا. ایک اور جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والو یہ یہود و نصارہ کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ سب آپس میں دوست ہیں. دوبارہ سن لیجئے، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ سب آپس میں دوست ہیں. تو بات کو سمجھیے. اب بدقسمتی کیا ہے، مسلمان ممالک انہی یہود و نصارہ پر بھروسہ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کا دست و بازو بنے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، باہمی اتحاد کریں. بہت سے وسائل ہیں اسلامی ملکوں کے پاس. اب دیکھیے کچھ ملک ہیں، عرب ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، کویت ہے، یہ وسائل سے مالا مال ہیں، دولت ہے. خاص طور پہ مدنی تیلز ہیں ان کے پاس. انڈونیشیا، ملائیشیا صنعتی طور پر آگے ہیں. پاکستان ایٹمی قوت ہے. تو اگر یہ سارے ملک ایک دوسرے کا آسرا بنے، مل کے چلیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے پر انحصار کریں، تو کیوں نہ عالم اسلام ترقی کرے. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کے اپنے مفادات ہیں، وہ آپس میں باہم دست و گریباں ہیں. آپ دیکھیں ایران عراق جنگ دونوں ہی مسلمان ملک ہیں، بہت عرصہ لڑتے رہے، تقریباً 8 سال جنگ چلتی رہی. اب بھی بہت سے ملکوں میں خانہ جنگی ہے. مغربی طاقتیں ایک ایک کر کے اسلامی ملکوں کو نشانہ بناتی رہیں. 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ نے اسامہ بن لادن کے والے افغانستان پہ حملہ کیا، افغانستان کو تباہ کر دیا. پھر اس کے بعد صدام حسین کے ملک لیبیا پر چڑھائی کر دی، پھر شام پر چڑھائی کر دی. کتنے ہی ملک ہیں جو تباہ و برباد کر دیے امریکہ نے مسلمان ملکوں کو، اور مسلمان ملک تماشا دیکھتے رہے. اگر مسلمانوں کا آپس میں باہمی اتحاد ہوتا تو ایسا ممکن نہیں تھا. مسلمان ملکوں کے پاس مدنی وسائل بھی ہیں، ہنر بھی ہے، مہارت بھی ہے، دماغ بھی ہے، فہم بھی ہے، مشترکہ نظام بھی ہے، مگر کیا کیا جائے، بدقسمتی سے مسلمان ملکوں کے پاس جدید ایٹمی ٹیکنالوجی نہیں ہے. اس کے لیے وہ مغرب کے دست نگر ہیں، ان کے محتاج ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ مسلمان جو دنیا کا 1/4 سے زیادہ حصہ ہیں، وہ آج مظلوم ہیں، وہ بکھرے ہوئے ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. وہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کی بجائے اغیار پر بھروسہ کرتے ہیں. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر تمام دنیا کے مسلمان باہم متحد ہو جائیں تو وہ ایک بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں 6 صدی سے 14ویں عیسوی تک یہ 800 سال بنتے ہیں. 6 صدی سے 14ویں صدی، اس میں مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھے. نہ صرف انہوں نے سیاسی طور پر حکومت کی، علمی ادبی طور پر دنیا پر حکومت کی. مگر آج کیا، وہی مسلمان مظلوم بنے ہوئے ہیں.
غیر مسلم اتحاد کے ظلم کا شکار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان میں آپس میں اتحاد نہیں ہے۔ آپ نے یقیناً بچپن میں کہانی سنی ہوگی لکڑہارے کی کہ اس نے اپنے بیٹوں کو ایک لکڑیوں کو گٹھا دیا کہ اس کو توڑ کر دکھاؤ، وہ نہ توڑ سکے، لیکن جب ایک ایک لکڑی الگ الگ ایک ایک بیٹے کو دی گئی تو وہ انہوں نے آسانی سے توڑ دی۔ تو باپ نے نصیحت کی کہ یوں اگر تم باہم متحد ہو کر رہو گے تو کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکے گا، نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہی ہمارا مسئلہ ہے، ہم باہم متحد نہیں ہیں۔ یاد رکھیے اتحاد ہی میں برکت ہے، اتحاد ہی نظام کائنات ہے۔ جس طرح میں نے لکھا کہ عمارت کیا ہے، اینٹوں اور سیمنٹ کا اتحاد، ابھی آپ سے عرض کی۔ دریا سمندر کیا ہے، پانی کے قطروں کا اتحاد۔ جب آپ متحد ہوتے ہیں تو اس وقت آپ طاقتور بھی ہوتے ہیں۔ آپ افراد کی مثال دیکھ لیں، نسلوں کی مثال دیکھ لیں، قوموں کی مثال دیکھ لیں۔ قومی اتحاد کی برکات اور فیوز یعنی برکتیں کب ہوتی ہیں؟ جب آپ متحد ہو کر رہتے ہیں، جب آپ باہم ایک اکائی بن جاتے ہیں۔ مسلمان جسد واحد کی مانند ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جماعت سے الگ ہوا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ایک اور جگہ نبی پاک مصطفیٰ فرماتے ہیں جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ایک مشہور حدیث آپ سب جانتے ہیں، مسلمانوں کی مثال جسد واحد کی طرح ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو اس کا درد سارا بدن محسوس کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ انگلی پہ چوٹ لگ گیا تو صرف انگلی کو تکلیف ہوگی، پورا جسم پورا بدن درد محسوس کرے گا۔ تو مسلمان وہ جسد واحد کی مانند ہے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت مسلمان میں وہ اتحاد نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ سو ہم اپنا عظیم مقام تو کھو چکے اور اس وقت ظلم جبر بربریت کا شکار ہے۔ لبنان میں دیکھ لیں، آپ فلسطین میں دیکھ لیں، کیا کیا ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے مسلمانوں پر۔ بوسنیا میں دیکھ لیجئے۔ آگے چلیں جی، ابھی آپ سرچ کر چکا ہوں قومیت کا مغربی اور اسلامی تصور۔ مغرب میں کیا ہے؟ ایک مخصوص علاقے کے رہنے والے ایک قوم کہلاتے ہیں، مگر اسلامی تصور اس سے مختلف ہے۔ اسلام میں جغرافیائی حدود نہیں ہے۔ اسلام میں ایک مسلمان خواہ اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو، وہ مسلم قوم کا فرد کہلاتا ہے۔ ابھی آپ سے عرض کی پوائنٹس لکھے، مسلمان کے جسد واحد کی مانند ہے، وہ ایک جسم ہے۔ وہ اشعار میں نے لکھے، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، افغانستان کا دارالحکومت، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر ایک پیرو جواں بیتاب ہو جائے۔ مسلمان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اشعار دیکھیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، باہم متحد ہوں، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشگر۔ یہ ضرورت ہے، اس وقت کا تقاضا بھی۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ لیکن بدقسمتی سے جن مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے تھا، جسد واحد کی جانب مانند ہونا چاہیے تھا، وہ بکھرے ہوئے ہیں۔ اپنے اپنے مفادات ہیں، گروہی مفادات ہیں، مسلکی اختلافات ہیں۔ کہیں قوم قبیلہ آڑے آ جاتا ہے، کہیں جغرافیائی فخر میں وہ اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ دیکھیے، پانی کا قطرہ جب تک دریا میں ہے تو وہ خود بھی دریا ہے، اگر دریا سے الگ ہو جاتا ہے تو اپنے وجود کو کھو بیٹھتا ہے، بے معنی ہو جاتا ہے، بے حیثیت ہو جاتا ہے۔ یہی مثال مسلمانوں کی ہے کہ اگر باہم متصل ہوں گے، ایک قوم بن کر رہیں گے، تو وہ نہ صرف اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ دوبارہ
ایک منظم ہو کر ایک عالمی قوت کے طور پر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے مسلمان متحد نہیں ہے، انتشار کا شکار ہے، تو کیا ہے، اس وجہ سے مظلوم ہے، ظلم کا شکار ہے۔ دیکھیے ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن و حدیث سے ہی ہدایات لینی ہے۔ ہمارا مذہب کی عبادات، نماز، عیدین، حج، اتحاد کا مظہر، اتحاد کا سبق دیتا ہے۔ نماز کے آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے کہ اس میں اتحاد ہے۔ آپ 5 ٹائم اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ نماز محض عبادت ہی نہیں ہے، یہ سوشل گیدرنگ ہے کہ 5 ٹائم مسلمان ملیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ عیدین کا اجتماع، نماز میں آپ کی گلی محلہ ٹاؤن کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، عیدین میں تمام شہر ایک جگہ پہ اکٹھا ہوتا ہے۔ ممکن ہے میرے علاقے سے باہر کچھ مسائل ہوں اور مجھے علم نہ ہو، عیدین میں تمام شہر کے لوگ اکٹھے ہوں گے تاکہ ایک دوسرے کے مسائل جان سکیں، حل جان سکیں، باہمی لائے عمل مرتب کر سکیں۔ حج خوبصورت مثال، تمام دنیا کے مسلمان ایک ہی لباس میں، ایک ہی انداز سے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ یہ خوبصورت مظاہرہ ہے اتحاد عالم اسلام کا، لیکن ہم کیا ہے، نماز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، عیدین میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، حج میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنی اپنی ذاتی مفادات کے چکر میں عالم اسلام پڑا ہوا ہے۔ اس طرح سے مسلمان ایک یونٹ نہیں ہے، اکائی نہیں جس طرح سے ہونا چاہیے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ دیکھیں تو ایک اور مثال دیکھیں، مواقعات مدینہ، جب مسلمانوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، تو آپ نے کیا تھا، مدینہ کے رہنے والے جو انصار تھے اور مکہ سے والے مہاجرین، ایک ایک کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، وہ بھائی بھائی بن گئے آپس میں، تاکہ وہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ ہمیں اسے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے ریاست مدینہ کا قیام اور پاکستان کا قیام میں نے اکٹھا بنایا۔ کیوں بنایا؟ ریاست مدینہ بھی مذہب کے نام پہ، اسلام کے نام پر قائم ہوئی تھی، ایک اسلامی نظریاتی ریاست تھی، اور مدینہ کے بعد پاکستان بھی اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اسلام کے نام پر قائم کیا گیا، بنیاد اس کی بھی اسلام ہی ہے۔ تو ریاست مدینہ میں کیا تھا کہ مکہ میں مسلمان بکھرے ہوئے تھے، مدینہ میں ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے، متحد ہو گئے تو طاقتور ہو گئے۔ مکہ میں تھے تو وہ طاقتور نہیں تھے، لیکن مدینہ میں اکٹھے ہونے کے بعد طاقتور ہو گئے۔ یہی بات آپ پاکستان کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں۔ کاش یہ بات عالم اسلام کے حوالے سے کر سکیں کہ ہم کہہ سکیں ہمارا مذہب ہم سے تقاضا کرتا ہے، ہمارا دین تقاضا کرتا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان جسد واحد کی مانند اکٹھے ہوں، تو تب ہم اسلام کی صحیح شکل بھی پیش کر سکیں گے، اسلام کے ثمرات سے بھی مستفید ہو سکیں گے، اور اپنا کھویا ہوا مقام بھی حاصل کر سکیں گے۔ میں ایک ہی بات آپ سے الفاظ بدل بدل کر دہرا رہا ہوں، اور اسی طرح سے آپ کو مضمون لکھنا ہے۔ جی، جماعت زندگی کی برکات، ابھی آپ کو آیات و احادیث کے حوالے دیے کہ جماعت میں مشترکہ میں برکت ہوتی ہے۔ اس میں کس طرح سے برکت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے وسائل کو استعمال کرتے ہیں، باہمی طور پہ استعمال کرتے ہیں، کسی غیر کے دستے نگر نہیں ہوتے۔ میں نے بھی آپ کو قرآن و حدیث کے حوالے دیے، یہ بھی حوالہ دے چکا، پوائنٹس دیکھ لیں، آپ نے انہی کو وضاحت کرنا ہوتا ہے، رٹا نہیں مارنا ہوتا۔ مسلمانوں کا شاندار باز یہ بھی آپ سے عرض کی کہ 6 صدی سے 14ویں صدی عیسوی تک مسلمان دنیا کی سب سے بڑی قوت تھے، باہم متحد تھے، لیکن جوں جوں ان میں شرازہ بکھرتا چلا گیا، اس طرح سے عزت اور وقار بھی جاتا رہا مسلمانوں کا۔ آگے دیکھیے جی، عصر حاضر اور عالم اسلام، اگر آپ کی بات کریں تو آپ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، ادراک ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے خلاف غیر مسلم طاقتیں متحد ہیں۔ کیوں متحد ہیں؟ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ اسلام کو بڑا بدنام کیا جانے کی کوشش کی گئی، مسلمانوں کو دہشت گرد کہا گیا، انتہا پسند کہا گیا، بنیاد پرست کہا گیا۔ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب اسلام ہے۔ اہل مغرب کو خطرہ ہے، کفار کو خطرہ ہے، مشرکین کو خطرہ ہے، آج بھی خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے۔ دیکھیں تعداد میں تو اب بھی ہم زیادہ ہیں، ہمارے پاس وسائل بھی بھرپور ہیں، لیکن بکھرے ہوئے ہیں،
ان کی پوری پوری کوشش ہے اہل مغرب کی کہ یوں ہی بکھرے رہیں، یوں ہی منتشر رہیں۔ وہ انگریزوں کا ایک ہے نا اصول، جب انہوں نے بر صغیر پر حکومت کی، ڈیوائیڈ اینڈ رول، یہ آپس میں لڑتے مرتے رہیں، ہم ان پر حکومت کرتے رہیں۔ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں عصر حاضر کے والے سے، دیکھیے مسلمان ملک باہم متحد نہ ہوں، اس میں فائدہ کس کا ہے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے، اس میں فائدہ ان بڑے ملکوں کا ہے جو اسلحہ بناتے ہیں۔ ان کو گاہک چاہیے اسلحہ بیچنے کے لیے۔ جب ایران عراق جنگ ہوئی تو ایران کو روس اسلحہ بیچتا رہا اور عراق کو امریکہ اسلحہ بیچتا رہا، ان دونوں ملکوں کے اسلحے بیچتے رہے۔ ایران عراق جنگ میں ایران کا بھی نقصان ہوا، عراق کو بھی نقصان ہوا، فائدہ کس کا ہوا؟ امریکہ اور روس کا۔ تو بڑی طاقتیں تو چاہیں گی کہ مسلمان متحد ہو گئے تو پھر وہ مغرب پر ان کا انحصار ختم ہو جائے گا، وہ ایک دوسرے پر انحصار کرنے لگیں گے اور ان کا اسلحہ بھی نہیں بکے گا۔ تو مغرب کی تو ایک سازش ہے کہ مسلمان بکھرے رہیں، ہمیں اس سازش کو سمجھنا ہے، اس سازش کو ناکام بنانا ہے، باہم متحد ہونا ہے۔ عالم اسلام کے خلاف تو عالمی اتحاد موجود ہے، ویسا ہی اتحاد مسلمانوں میں بھی ہونا چاہیے۔ جس طرح صلیبی جنگیں تھیں، وہ کیا تھیں کہ تمام طاقتیں اکٹھی ہو گئی تھیں عالم اسلام کے خلاف، اب بھی غیر محسوس طور پر ایسا ہی ہے۔ میں نے بھی عرض کی اسلامی ممالک وسائل سے مالا مال ہیں، مدنی وسائل آئل سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہے، مسلمان ملکوں میں بڑے ماہر ہیں بھی عرض کی، لیکن وہ مغرب میں جا کر کام کر رہے ہیں صرف چند ٹکوں کے لیے، پیسوں کے لیے۔ ان کے ہنر کا فائدہ مغربی ممالک کو ہو رہا ہے، مسلمان ملکوں کو نہیں ہو رہا۔ امیر ملک ہیں ٹیکنالوجی، اور پاکستان کے پاس تو ایٹمی قوت بھی ہے، ایک بہترین فوج بھی ہے، انڈونیشیا ملائیشیا معاشی طور پر بڑے آگے ہیں، تو ہمارے پاس وسائل تو ہر طرح کے ہیں، مگر پھر بدقسمتی وہی مسلمان ملکوں کے وسائل سے خود مسلمان فائدہ نہیں اٹھا رہے کیونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ان وسائل سے بھی اہل مغرب ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ابھی آپ سے عرض کی دنیا کا تقریباً 1/4 حصہ مسلمان ہے، تقریباً 2 بلین آبادی مسلمانوں کی ہے 7.5 پونے 8 بلین میں سے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اتحاد عالم اسلام کیا جائے، اتحاد بین المسلمین کیا جائے، تاکہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے کام آ سکیں، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ایسا نہیں کریں گے تو مسلمان یوں ہی چکی میں پستے رہیں گے۔ اس کے لیے بہت سی کوششیں بھی ہوئی، سنجیدہ کوششیں بھی ہوئیں، لیکن بدقسمتی سے وہ اس طرح سے بارآور نہیں ہو سکی۔ ایک تنظیم بنائی گئی تھی معتمر عالم اسلامی، جس کے جنرل سیکرٹری حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ منتخب ہوئے۔ اس کے بعد پھر اسلامی کانفرنس مسلمان ملکوں کی تنظیم بنائی گئی۔ مقصد یہی تھا کہ مسلمان باہمی متفق ہوں۔ اسی اسلامی سربراہی کانفرنس کا دوسرا اجلاس لاہور میں منعقد ہوا تھا، جہاں تقریباً تمام اسلامی ملکوں کے سربراہان تشریف لائے تھے۔ اس میں ایک بنایا گیا تھا کہ ہم مشترکہ نظام بنائیں گے، اسلامی بلاک بنائیں گے، مگر بدقسمتی سے باہمی مفادات آڑے آ گئے اور غیر مسلموں کی سازشیں آڑے آ گئیں۔ وہ اس طرح سے متحدہ اسلامی بلاک نہیں بن سکا جس طرح سے اسلامی سربراہ کانفرنس میں طے ہوا تھا لاہور میں۔ میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ غیر مسلم طاقتیں مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں۔ مثال لے لیجئے تحریک خلافت کی، جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم سے پہلے آپ جانتے ہیں ترکی میں خلافت تھی، ترکی کے سربراہ تمام عالم اسلام کے خلیفہ تھے۔ تو جب جنگ عظیم میں انگریزوں کو مدد پڑی، بر صغیر کے مسلمانوں کی مدد کی کہ وہ جنگ میں حصہ لیں، تو مسلمانوں نے ایک وعدہ کیا، یہ معاہدہ ہوا تھا مسلمان اور انگریز سرکار کے درمیان کہ اگر انگریز جیت گئے تو ترکی کے نظام خلافت کو ختم نہیں کریں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا، مگر کیا ہوا، جب انگریز جنگ جیت گئے تو اپنے وعدے کو بھول گئے۔ وہ خلافت جو مسلمانوں کی اجتماعیت کا مرکز تھا، جس میں مسلمان جست واحد کی جانب تھے، اس خلافت کو ختم کر دیا گیا، خاتمہ کر دیا گیا، جس کے خلاف تحریک خلافت شروع ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر میں تحریک خلافت چل رہی تھی کہ خلافت کو بحال کیا جائے، اور خود ترکی میں ہی
کمال اتاتürk نے خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا، وہ مرکزیت ختم ہو گئی۔ اشارہ دیکھیے جی، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، افسانہ بن جاؤ گے۔ حضرت اقبال فرما گئے نا کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، یہ وہ بات ہے۔ ترکی خلافت کے والے سے دیکھیں، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، انہوں نے خود ہی خلافت کو ختم کر دیا۔ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ اوروں کی مغرب کی، وہ تو سازش تھی کہ مسلمانوں کے مرکزی نظام کو ختم کیا جائے، اور اس میں خود مسلمان ہی استعمال ہوئے اس سازش میں۔ جی یہ تو بات ہو گئی کہ اتحاد کا کیا فائدہ ہوتا ہے، ہمیں اتحاد کیوں کرنا چاہیے، اس کے کیا ثمرات ہوں گے۔ لیکن ایک فطری سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتحاد کیوں نہیں ہو سکا؟ جب ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن ایک، کعبہ ایک، رسول ایک، منزل ایک، مقصد حیات ایک، مقصد زندگی ایک، تو پھر مسلمان متحد کیوں نہیں ہوتے؟ تو سب کو پتہ اتحاد کا فائدہ ہے، وہ کیا رکاوٹیں ہیں جو اتحاد میں بنی ہوئی ہیں۔ تو اب دیکھیے اتحاد بین المسلمین میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے نااہل حکمرانوں کے شخصی مفادات۔ بدقسمتی سے بہت کم اسلامی ملک ہیں جہاں میں جمہوریت ہے، یا تو شہنشاہیت کا نظام ہے یا فوجی امریت ہے۔ اب وہ شخصی نظام کہلائے گا۔ جہاں شہنشاہیت ہوگی وہ عوامی مانگوں کے ترجمان نظام نہیں ہوگا۔ جب فوجی حکومت ہوگی، امریت ہوگی، اب پاکستان کو دیکھیں، آدھی سے زیادہ تاریخ میں ہماری فوجی امریت کی حکومت رہی۔ تو یاد رکھیں جو فوجی امیر ہوتا ہے اس کو سہارا چاہیے ہوتا ہے، بادشاہ کو، شہنشاہ کو سہارا چاہیے ہوتا ہے، اور وہ سہارا کون بنتا ہے؟ امریکہ، بڑی طاقت۔ تو پھر وہ حکمران جو جمہوری طریقے سے نہ آئے ہوں، جو عوام کے منتخب کردہ نمائندے نہ آئے ہوں، انہیں بیساکھیاں چاہیے ہوتی ہیں، اور امریکہ اس شرط پر وہ بیساکھی مہیا کرتا ہے کہ پھر وہ امریکہ کی بات مانیں گے۔ نتیجہ کیا ہے؟ بڑے بڑے اسلامی ملک جو ہر طرح کے مسائل سے والوال ہیں، لیکن وہ امریکہ کی ہاں میں ہاں کرتے ہیں، امریکہ کی نہ میں نہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ذاتی مفادات اسی بات میں پوشیدہ ہیں۔ وہ عوام کے حکمران نہیں ہیں، عوام کی ترجمانی نہیں کرتے۔ جب تک صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریت نہیں آئے گی، عوام کے منتخب نمائندے نہیں آئیں گے، اس وقت تک وہ عوام کی بات نہیں کریں گے، ملک و قوم کی بات نہیں کریں گے، ذاتی مفاد کی بات کریں گے۔ تو بیشتر اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں، وہ رکاوٹ ہیں اتحاد عالم اسلام میں، وہ اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں، اسلامی مفاد کی بات نہیں کرتے۔ ایک اور بڑی رکاوٹ جو آپ سے عرض کر چکا، اسلحہ بنانے والے ممالک۔ وہ ملک جو اسلحہ بناتے ہیں ان کی یقیناً یہ خواہش ہوگی کہ مسلمان لڑتے مرتے رہیں تاکہ ان کا اسلحہ بکتا رہے۔ وہ اپنے مفادات کی وجہ سے ان مسلمان حکمرانوں کو استعمال کرتے ہیں جو جائز طریقے سے حکومت میں نہیں آئے، جبر کی حکومت ہے، زبردستی کی حکومت ہے، جو راستے سے آئے۔ پھر آپ دیکھیں جغرافیائی اور لسانی سوچ، احساس تفاخر ہے کچھ ملکوں میں، وہ کہتے ہیں جی ہم دوسروں سے بہتر ہیں۔ جمال عبد الناصر نے یہی بات کی تھی، انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا عرب کا، ہم عرب ہیں تو ایک ہو۔ انہوں نے اتحاد عالم اسلام کی بات نہیں کی تھی، اتحاد عرب کی بات کی تھی۔ فخر کرتے تھے عربی ہونے پر، عربی اتحاد کی بات کرتے تھے۔ اسرائیل پہ حملہ کیا، ہیرو بننے میں رزلٹ کیا نکلا؟ اپنے بہت سے علاقے گنوا بیٹھے۔ ہمیں اس چیز پر فخر نہیں کرنا ہوگا کہ ہم کس علاقے سے ہیں، لسانی سوچ نہیں ہوگی، عربی عجمی کا فرق ختم کرنا ہوگا۔ تو کیا حکم ہے اسلام میں کہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، مگر بدقسمتی سے ہم نے یہ معیار بنائے ہوئے ہیں۔ ہم ذاتی مفاد کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں، برِ صغیر کی خاص طور پر بات کروں، نواب سراج الدولہ بہت بہادر حکمران، نواب ٹیپو سلطان بہت جری، لیکن دونوں کو شکست ہوئی۔
کس وجہ سے شکست ہوئی؟ یہ انہوں نے جدوجہد کی تھی انگریزوں کو بر صغیر سے نکالنے میں، مگر کیا ہوا؟ اپنی صفوں میں ہی غدار موجود تھے۔ ان دونوں کے اپنی فوج کے سپہ سالار در پردہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے اور اس طرح انگریزوں نے سازش کی، ان کو شکست ہو گئی۔ ایک اور بات جو خاص طور پر بات کرنا چاہوں گا نواب سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کے حوالے سے، انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ بر صغیر کی اسلامی ریاستیں ان کا ساتھ دیں تاکہ بر صغیر کی اسلامی ریاستیں مل کے انگریزوں کو یہاں سے نکال باہر پھینکے، لیکن کسی اسلامی ریاست نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ اکیلے ہی لڑتے رہے اور جام شہادت نوش کیا انگریزوں کی سازشوں سے، چلاکیوں سے۔ اگر دیگر ریاستیں ان نوابوں کا ساتھ دیتی تو آج بر صغیر کی تاریخ مختلف ہوتی۔ تو یہ بات تو بر صغیر کی حد تک رہی کہ جس طرح اسلامی ریاستوں نے نوابوں کا ساتھ نہیں دیا تھا اپنے ذاتی مفادات کے لیے، تو عالم اسلام کی بھی یہی بات ہے کہ عالم اسلام کے بہت سے حکمران انحصار کرتے ہیں مغرب پر اپنی ذاتی مفادات کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اتحاد عالم اسلام قائم نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، میں آپ انفرادی طور پر تو دوسرے ملکوں سے اتحاد نہیں کریں گے، وہ یقیناً یہ حکومتوں کا کردار ہوتا ہے اور وہ نااہل حکمران کے پاس ہے۔ ابھی آپ سے عرض کی شہنشاہیت، فوجی آمریت، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عوام کے صحیح نمائندے نہیں ہوتے، یہ ذاتی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، نہ کہ قومی مفادات اور اسلامی مفادات کو دیکھتے ہیں۔ باہمی جنگ و جدل، آپ کو ایران عراق کی مثال دی، بہت سے ملکوں میں اس وقت بھی جنگیں چل رہی ہیں اسلامی ملکوں میں، اور مفاد کس کا ہے؟ وہی عرض کی اسلحہ بنانے والے ممالک کا۔ آپ دیکھیں عرب میں سارے عرب ملک ہیں اور بڑے وسائل سے مالا مال ہیں، ان کے درمیان میں ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل ہے جو امریکہ نے بنایا ہے۔ امریکہ اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے، یہ یہود و نصارہ کا، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا گٹھ جوڑ ہے۔ چاروں طرف اسلامی ملک میں ایک چھوٹا سا اسرائیل کس لیے ہے؟ کہ مسلمان ملک متحد نہیں ہے۔ اگر عالم اسلام متحد ہوتا تو اسرائیل کا وجود نہ ہوتا، اسرائیل کا قیام نہ ہوتا۔ بس کس وجہ دیکھیں کہ آج بھی بہت سے ملکوں نے، بہت سے اسلامی ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ سرزمین عرب میں اسرائیل جنہوں نے ہمارے پہلے قبلہ اول بیت المقدس پر قبضہ کیا ہوا، لیکن بہت سے اسلامی ممالک اپنے مفادات کے لیے، ممالک تو نہیں کہوں گا، ان ممالکوں کے حکمران اپنے مفادات کے لیے گٹھ جوڑ کیے ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ امریکہ اسرائیل ایک ہی ہے اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے عالم اسلام کے لیے۔ وہ آپ دیکھیں فلسطین کی زندگی کس طرح اجیرن کی ہوئی ہے اسرائیل نے امریکہ کے شیر آباد۔ فرقہ واریت کا زہر غیر مسلموں کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے مسلمانوں کے خلاف، کہ مذہب کے فرقے کے نام پہ لڑایا جائے، شیعہ سنی کے نام پہ لڑایا جائے، یہ جناب شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ اہل سنت ہے۔ اس طرح کے فرقہ بندی کے نام پر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر بھی قتل و غارت رہی شیعہ اور سنی تنظیموں میں۔ اسی طرح سے وہ ممالک جو اہل تشیع ہیں اور اہل سنت ہیں، ان کو جان بوجھ کر لڑوایا جاتا ہے۔ مغرب کے اس میں مفادات ہوتے ہیں، مگر ہم نادان بنے ہوئے ہیں، ہم سمجھ نہیں رہے کہ عالم اتحاد اسلامی کتنا ضروری ہے۔ آخری پوائنٹ جی، اتحاد کا فکری اور عملی پہلو۔ دیکھیں، فکری طور پر تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، کون مسلمان کہے گا کہ متحد نہ ہو، لیکن عملی پہلو یہ ہے کہ اس کے لیے عملی اقدامات بھی کیے جائیں، اور یہ عملی اقدامات کس نے کرنے ہیں؟ اسلامی ریاستوں کے سربراہوں نے۔ لیکن سربراہ کیا ہیں؟ وہ شخصی مفادات کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ عوام کے حقیقی نمائندہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے گھوم گھام کے ایک ہی بات بار بار آ رہی ہے۔ تو یہ چند وجوہات تھیں جو رکاوٹیں ہیں اتحاد بین الاسلام میں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ پھر کیا کیا جائے، کیا لائے عمل اختیار کیا جائے، کیا اقدامات کیے جائیں کہ مسلمان متحد ہو جائیں۔ تو دیکھیے اقدامات، جب ہم نے رکاوٹوں کو سمجھ لیا تو اسی سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال الگ سے دیکھتے ہیں اتحاد عالم اسلامی کے لیے تجاویز کیا ہو سکتی ہیں۔ تمام اسلامی ملکوں میں اسلامی جمہوریت کا قیام ہو، مغربی جمہوریت نہیں۔ مغربی جمہوریت میں
وہ اقبال فرما گئے نا کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ اسلامی جمہوریت میں ووٹ دینے کا حق صرف اس کو ہوتا ہے جو ووٹ دینے کی اہلیت رکھتا ہو، جو صاحب الرائے ہو، جو عقل مند ہو، صاحب بصیرت ہو۔ تو ہمیں اسلامی جمہوریت لانی ہوگی، وہ نمائندے ہوں جن کو عوام خود منتخب کرے، وہی عوامی امنگوں کی عکاسی کر سکتے ہیں۔ جب تک اسلامی ملکوں میں شہنشاہیت رہے گی، ڈکٹیٹرشپ رہے گی، فوجی آمریت رہے گی، اس وقت تک اتحاد عالم اسلام کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ فروعی اختلافات اور نسلی تفاخر کا خاتمہ پہلے بات کر چکے۔ ہمیں مسلکی اختلاف میں نہیں پڑنا، ہمیں نسلی برتری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ برتری کا ایک ہی معیار ہے اور تقویٰ ہے۔ اگر اس پر عمل کریں تو ہم آج بھی پہلے کی طرح باہم متحد ہو سکتے ہیں۔ ہمیں خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں اتحاد قائم کرنا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع نبی پاک کا آخری خطبہ حج کا، جس کو دنیا کا پہلا آئین اور قانون بھی کہا جاتا ہے، اس کے مطابق جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے، اس کو رہنما اصول بنانا ہوگا باہمی اتحاد کے لیے۔ مشترکہ فوج اور دفاعی نظام قائم کرنا ہوگا۔ ایک مشترکہ اسلامی فوج ہونی چاہیے کہ اگر عالم اسلام کے کسی بھی ملک پر حملہ ہو تو وہ فوج اس کا منہ توڑ جواب دے سکے۔ یعنی عرضی ہوگا کہ ہماری مشترکہ دفاع بنے گا، یعنی ہماری مشترکہ خارجی پالیسی ہوگی۔ عالم اسلام کے خلاف اگر کوئی سازش ہوتی ہے تو مسلمان باہم متحد ہو کر ایک پالیسی اپنائیں گے، باہم متحد ہو کر مقابلہ کریں، ایک مشترکہ فوج۔ آپ جانتے ہیں اب بھی برائے نام سے ایک فوج بنی ہوئی ہے، اسلامی فوج، جس کے سربراہ پاکستانی کی راحیل شریف ہے، سابق آرمی چیف، لیکن وہ عملی طور پر دیکھیں غیر فعال ہے۔ شام میں، فلسطین میں، بوسنیا میں کیا کیا ظلم و ستم نہیں ہو رہا مسلمانوں پر، سیریا میں کیا کیا نہیں ہو رہا، لیکن کیا فائدہ اس اسلامی فوج کا جو مسلمانوں کی بر وقت مدد نہ کر سکے۔ ہمیں فعال بنانا ہوگا مشترکہ خارجہ پالیسی کو، مشترکہ دفاعی نظام کو۔ اسی طرح سے ہمیں مشترکہ اسلامی بینک، ویسے موجود ہے اسلامی بینک لیکن وہی بات غیر فعال ہے۔ مسلمانوں کا سرمایہ، اب دیکھیں بڑے مزے کی بات، دنیا کا ہم سب سے امیر ملک امریکہ کو کہتے ہیں، لیکن آپ کو یقیناً پتا ہوگا دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک بھی امریکہ ہی ہے۔ یعنی مسلمان ملکوں کے حکمران کیا کرتے ہیں، پیسے کو مغربی بینکوں امریکہ وغیرہ میں رکھواتے ہیں، وہ دراصل ہمارا ہی پیسہ ہوتا ہے جو امریکہ پڑا ہے، اور ہمارے ہی پیسے کو امریکہ ہمیں قرضے کی شکل میں دیتا ہے۔ ہم اپنے ہی پیسے کو قرضے کے طور پہ لیتے ہیں اور اس پر بھاری سود بھی ادا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جتنا قرض لے چکا 6 ارب روزانہ ہمیں اس پر سود ادا کرنا پڑتا ہے، 600 کو۔ اگر مشترکہ اسلامی بینک ہو تو کیا ہو، ہمارا اپنا سرمایہ ہمارے ہی کام آئے، تمام اسلامی ملک امیر اس میں پیسہ رکھیں اور غریب اسلامی ملکوں کے کام آئے۔ اس طرح مسلمان باہمی تجارت کو فروغ دیں۔ اگر ہم برآمدات درآمدات اسلامی ملکوں میں ہی رکھیں، یعنی کو ہر ملک فیصلہ کرے اسلامی ملک کہ میں اسلامی ممالک سے ہی چیزیں خریدوں گا، اسلامی ممالک کو ہی چیزیں فروخت کروں گا، تو اس سے کیا ہوگا، پھر ایک ملک کی ترقی نہیں ہوگی، پورے عالم اسلام کی ترقی ہوگی۔ ہمیں ایک بننا ہوگا، مسلمان ممالک کا ایک دوسرے کے وسائل سے استفادہ۔ ہمارے پاس جو بھی ریسورسز ہیں، آئل ریسورسز ہیں، انرجی ریسورسز ہیں، ہمارے پاس فوج ہے، دفاع ہے، اسلحہ ہے، ہمیں ایک دوسرے پر انحصار کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے وسائل سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اختلافات کو ختم کریں گے۔ اشعار دیکھیے، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، یعنی ہم نے ایک بت بنایا ہوا ہے قوم کا، ملت کا، اور اس بت کی پوجا کر رہے ہیں، اور اسلام میں بتوں کی پوجا نہیں ہوتی۔ بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اور یہ دیکھیے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دین ہے، تو مصطفی ہے۔ مصطفی ہونا اتنی بڑی بات ہے کہ اس پر ہم باہم متحد ہو سکتے ہیں، باہم متحد ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہے وہ آپ سے رکاوٹیں عرض کر چکا۔
कितनी खूबसूरत बात हो अगर ऐसा हो कि मुसलमान बाहमी तौर पर एक दूसरे से इन्हिसार करें, जज्बे वाहिद की तरह रहें, कलमा तैयबा ही पासपोर्ट हो और अस्सलामु अलैकुम हमारा वीज़ा हो, यानी आज़ादी के साथ मुसलमान मुल्क आ जा सके। देखिए मगरब ने तो ऐसा कर लिया। यूरोप में आप जानते हैं शेंजन कंट्रीज हैं, वो 24-25 मुल्क हैं, उनका आपस में कोई वीज़ा पासपोर्ट नहीं है। यूरोप के शेंजन कंट्रीज, बरतानिया तो निकल गया उसमें से, बाकी जितने भी हैं वो आसानी से एक दूसरे के मुल्क में आ जा सकते हैं। उनकी करेंसी मुश्तरका है यूरो। अगर यूरोप वाले ऐसा कर सकते हैं तो मुसलमान ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि वीज़े पासपोर्ट की पाबंदियां ना हो, उनकी मुश्तरका करेंसी भी हो, मुश्तरका बैंक हो, एक दूसरे के वसाइल से इस्तेफादा करें, तो फिर यकीनन हम तरक्की कर जाएंगे। अजीज तलबा, आप जानते हैं आलम इस्लाम साजिशों का शिकार है। फौजी तरबियत लाजमी होनी चाहिए तमाम मुसलमानों की, हर मुल्क के मुसलमानों की, ताकि हम ताकतवर रहें, दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से ना देखे। ये कब होगा? जब हम बाहमी इन्हिसार की पॉलिसी अपनाएंगे, यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पर मुसलमान इन्हिसार करें, ना कि गैर मुस्लिम ताकतों पर इन्हिसार करें जो अपने मफादात के लिए मुसलमानों को बाहम लड़वाती रहती हैं। इसके लिए बेहतरीन तर्ज तो क्या हो सकता है? निज़ाम खिलाफत ही हो सकता है। निज़ाम खिलाफत के मरकज़ निज़ाम का क़याम किया जाए, खिलाफत कायम की जाए, और अगर सरेदस्त खिलाफत मुमकिन नहीं भी है तो भी कम अज़ कम हम अपना दिफाई निज़ाम मुश्तरका बना सकते हैं, खारजा पॉलिसी मुश्तरका बना सकते हैं, फ़ौज मुश्तरका बना सकते हैं, इस्लामी बैंक मुश्तरका बना सकते हैं। एक दूसरे के वसाइल से इस्तेमाल करके मुसलमान इंतहाई ताकतवर ब्लॉक की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। मगर ऐसा क्यों नहीं है? वजूहात आपसे अर्ज़ की, बात तवील हो गई जी, मुख्तर करते हैं, बात को ख़त्म करते हैं, इख्तितामी की तरफ बढ़ें। कुरान को ज़रूरत है कि हम आइन बनाएं, सुन्नत नबी को कानून बनाएं। कुरान को आइन और सुन्नत नबी को कानून बनाकर हम आज भी मुत्तहद हो सकते हैं और इत्तेहाद की तमाम समरात और बरक़ात को हासिल कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? हमारे हुक्मरानों को, आलम इस्लाम के जो जिनके पास हुकूमतें हैं, उनको ज़ाती मफादात पर कौमी मफादात को तरजीह देनी होगी। जब तक हम बाहम मुत्सिल नहीं होंगे, एक इकाई नहीं बनेंगे, उस वक्त तक हम दुनिया में अपने खोया हुआ मकाम हासिल नहीं कर सकते। सिर्फ इत्तेहाद आलम इस्लाम से ही मुमकिन है कि मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके और शानदार माजी की तरह वो अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर सकें। इस शेर पर ख़त्म करूँगा बात को। उठ के अब, ये क्या था जी, उठ के अब जहाँ का और ही अंदाज है, मशरक़ व मग़रब में तेरे दौर का आगाज़ है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़रूर मुसलमानों में इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ पैदा करेगा और जल्द हम वो वक्त देखेंगे कि मुसलमान दोबारा सबसे बड़ी आलमी क़ुव्वत के तौर पर सामने आएंगे। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही हमारा मज़मून ख़त्म हुआ। अहम मज़मून था, उम्मीद है आपको इसमें चंद मुफीद निकात ज़रूर मिलेंगे। अगले लेक्चर के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होती है। मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।